बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। PIA का तैयारा जो आज लाहौर से कराची परवास कर रहा था, एक हादसे का शिकार हो गया, जबकि अस्करी, सियासी क़यादत और अपोजिशन ने इस हादसे पर इंतहाई अफसोस का इजहार किया है। दूसरी जानिब कोरोना के फैलाव में तेज़ी आनी शुरू हो गई है। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटों के दौरान 40 से ज़ायद अमवात हुई हैं। इस समेत दीगर अहम मौज़ूआत हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, पहले ही कोरोना की वजह से आवाम परेशान थी। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या आज पेश आया। PIA का तैयारा हादसे का शिकार हुआ, जिसके नतीजे में मुतादिद जानें ज़ियां हुई हैं। क्या आप समझते हैं कि इस मामले की तहकीकात करके कोई हक़ाइक़ सामने ला सकेंगे? कुछ नहीं होगा। क्या हक़ाइक़ सामने लेकर आएंगे? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 2 रोज़ रह गए ईद में, और अगर ये सानिया हादसा ना होता तो फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती कि ईद कब होगी। मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं, और हमने भी थोड़ी बहुत झक मारी हुई है। जहाज़ों में सफ़र किया हुआ है, पायलट्स के साथ गुफ्तगू की हुई है। पहले भी जब प्लेन क्रैश हुए हैं तो उनको कवर किया हुआ है इतनी दफ़ा। अब मसला ये है कि वो जो पायलट हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। PIA की ज़बरदस्त PIA के पास पायलट्स हैं। PIA के पास बेहतरीन इनका जो क्रू है, अल्लाह ताला सबके दर्जात बुलंद करे, और अल्लाह करे कि और लोग जिंदा इसमें निकलें। हमारे दोस्त हसन नकवी साहब, उनकी खबर नहीं मिल रही। अल्लाह ताला उनको भी कहीं से अच्छी खबर आ जाए उनके बारे में भी, और तमाम लोग जो जहाज में थे। बात यह है कि इंजन बंद हो गए। यानी ये क्या है? इंजन कैसे बंद हो गए? मतलब अब इंजन नहीं बंद होते, जहाज में आग लग गई, कोई उसको क्रैश लैंडिंग होती है कहीं, आप उसको लेकिन ना लैंडिंग हो रही है ना, टायर फ्लैट हो गए, कोई टेक्निकल एरर हुआ, इंजन जो है बंद हो गए। इंजन बंद होते हैं, लेकिन वो ये होता है कि या तो बहुत ज्यादा कोई परिंदे टकरा जाएं, तो या तो परिंदे टकराने की भी एक बात अभी देखें, अरशद मलिक साहब क्या उसमें बात करते हैं कि परिंदे टकरा गए जहाज से। 2 इंजन भी बंद हो गए। देखें, जहाज में आग लगी होती है, जहाज के अंदर बेशुमार टेक्निकल इश्यूज होते हैं, लेकिन जहाज को, और आपने पायलट जो हैं उनकी आखिरी अगर आप गुफ्तगू सुने, वो कितना कॉन्फिडेंट आपको नजर आ रहे हैं। मेडे मेडे करके, वो पैनिक नहीं है। एक होता है ना पैनिक में आदमी हो, वो मेडे कर, वो ज़ाहिर कलमा पढ़ रहे होंगे, बाकी उन्होंने से मेडे कहा है। या तो एयर कंट्रोल के अंदर इशू होता है, वो भी मुझे इशू नजर नहीं आ रहा। मुझे पायलट बिल्कुल कंफ्यूज नजर नहीं आ रहे कि खुदा ना खास्ता उनके ऊपर ये सबोटाज वगैरह, वो भी नहीं है। वो मेडे मेडे कर रहे हैं, ठीक है, और साथ ही कह रहे हैं कि आई हैव लॉस्ट द इंजन्स। अब आई हैव लॉस्ट द इंजन्स में क्या, इंजन्स अलग हो गए जहाज से? ऐसा भी हो जाता है भाई। मुख्तलिफ बातें आप निकाल सकते हैं ना कि इंजन कैसे फेल हो गए। 2 इंजन्स, एक इंजन फेल हो रहा समझ में आता है, 2 इंजन फेल हो गए। अच्छा जी, लैंडिंग गियर भी नहीं खुल रहा। क्या यार, आप एयरबस, ये कोई आपका कोई छकड़ा, कोई 1940 का जहाज है? कभी एयरबस गिरा देते हैं, कभी F-16 का पता नहीं चलता। भाई कर क्या रहे हैं ये? हम इन जो हमारे आने वाले दिनों में बहरान, ये कोरोना तो शुरू हुआ है, इसकी वैक्सीन तो कहानी दूर की है। एक माशी बहरान में एक लोग मायूस हैं, परेशान हैं, कारोबार नहीं चल रहा, ऊपर से जहाज गिर गए। मतलब इसकी कोई तौजीह तो पेश होगी ना। देखें, सबसे ज्यादा क्रैश कैसे होते हैं, प्लेन क्रैश दुनिया में? पायलट की गलती। पायलट्स वो पढ़ रहे होते हैं, पेपर्स आ रहे हैं, इधर उधर आ गए, पायलट की गलतियां नहीं है। क्लियर हो गया ना, पायलट की गलती। आई हैव लॉस्ट द इंजन्स, इन्फॉर्म कर रहे हैं वो मेडे आई हैव लॉस्ट द इंजन्स, आई हैव लॉस्ट द इंजन। क्या हुआ? इंजन जहाज में से निकल गए, लॉस्ट द इंजन, दोनों इंजन बंद हो गए। भाई जो भी था, जो उसको वो क्रैश लैंडिंग होती है, क्रैश लैंडिंग होती दुनिया भर में होता है, एयरबस से इस तरह जहाज गिरते हैं। अब बात ये, मैं इंतजार कर रहा हूं अरशद मलिक साहब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो वजाहत फरमाए। पूरी कौम वैसे ही मायूस है, वैसे ही लोग परेशान है, और इंशाल्लाह निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो निकल जाएंगे। लेकिन ये वक्त है कि इस वक्त जो है, और देखिए ये जो बात हो रही है ना कि PIA के इंजीनियर्स की, नहीं, इंजीनियर्स ने अपने तौर पर सही काम किया होगा। प्रेशर में लोग हैं सारे, जहाज पुराने हो चुके हैं, ठीक है। PIA को बेड़ा गर्क सत्यानाश हो चुका है पिछले कई सालों के दौरान, लूट के खा गए हैं। जैसे स्टील मिल खाया गया, वैसे PIA खाया गया है। सियासी भर्तियां होती रही हैं, एक दोस्त है तो उसको पायलट बना दिया, उसको MD बना दिया PIA का, ये कर दो वो,
اور یہ پی آئی اے کو تباہ اس لیے کیا جا رہا تھا کہ یہاں پہ پرائیویٹ ایئر لائنز لا رہے تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس کو برباد کر دیا جائے اتنا زیادہ کہ پرائیویٹائز کر دیا جائے، نجکاری کر دی جائے، اتنا برباد کر دیا جائے کہ پھر وہ 54 کے بھاؤ کو خرید لے. اور پی آئی میں کیا وہ روزویلٹ کے اوپر جھگڑا چل رہا ہے، نیو یارک کے روزویلٹ کے اوپر، اور پچھلے 20-25 سال سے اس پہ لڑائی ہو رہی ہے کہ جو آتا ہے وہ سب سے پہلے نظر اس کی پیرس کے ہوٹل پہ جاتی ہے، روزویلٹ پہ جاتی ہے. نہ کوئی ایئرپورٹ سدھارنے کی، ایئرپورٹ گروی رکھ دی ہے. اور بات یہ بھائی کہ آپ یہ وہ پی آئی اے ہے جس نے جا کے غیر ملکی ایئر لائنز کو بنایا ہے. آپ دیکھیں اگر کوئی ادارے آپ نے دیکھے نا پراپر تباہ ہوتے ہوئے، معاشی دہشت گردی کا پراپر نشانہ. آپ اسٹیل مل کو دیکھیں، آپ پی آئی اے کو دیکھیں، ابھی آپ بنا رہے ہیں نا سی پیک، یہ سارا کام آپ کے پاس اسٹیل مل ہوتی، اب کہاں سے اسٹیل؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ٹارگیٹڈ نہیں ہوتا، ٹارگیٹ کر کے وہ اکنامک ہٹ مین آتے ہیں اور ملک کے ان چیزوں کو ہٹ کرنا ہے. پی آئی اے کو ہٹ کرو، اسٹیل مل کو ہٹ کرو، مطلب چن کے ان کے پاس جو ڈھنگ کی چیز ہے نا اس کو اڑا دو. تعلیمی نظام، یہ لوگوں کو لگا دو افیون کی گولیوں کے پیچھے. بات یہ ساری کہ اس کے اوپر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ زندہ لوگ بچے ہیں اور ان کی بھرپور امداد ہو رہی ہے ہر طرح سے. ہاسپٹلز کے اندر کووڈ پھیلا ہوا ہے، یہ جتنے مریض ہیں اور جتنے زخمی ہیں یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ خدا کا واسطہ ان کو ایکسٹرا نارمل انجر سے بھی ایکسٹرا کریں، کیونکہ یہ زیادہ انفیکشن کی طرف ان کا ہو گیا رجحان، زخمی ہو گئے ہیں نا اور کووڈ پھیلا ہوا ہے. تو اب یہ نہ ہو کہ ان کا علاج ہوتے ہوتے تو کووڈ ہو جائے، ساتھ زخمی بھی ہو گئے ہیں، مور پرون ٹو انفیکشنز. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی یہ بتا دے کہ یہ 2 انجن ایک ساتھ کیسے بند ہو گئے. اور افسر پر پی آئی کی جانب پرندے ٹکرا جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے بالکل. کہ 12 سال پرانا ہے، کیا ہوتا ہے، فیول لیک کر جاتا ہے، آئسنگ ہو جاتی ہے فیول کی، یہ ہو جاتا ہے، وہ سب ہمیں پتا ہے، سب پتا ہے، سب ہم نے سنا بھی ہوا ہے، سن بھی لیا، پڑھ بھی لیا. یہ ہمیں بتا دیں کوئی کہ یہ 2 انجن ایک ساتھ کیسے بند ہو گئے جہاز کے. یعنی دیکھیں کوئی ٹائر پھٹ جائے، کوئی سینس سمجھ میں آتا ہے نا. آئی ہیو لاسٹ دا انجنس، کیا مطلب ہے اس جملے کو کوئی ڈیفائن کرے. آئی ہیو لاسٹ دا انجنس. اگر پرندے ٹکرائیں فرض کریں، پائلٹ کو پینک ہونا چاہیے تھا. پائلٹ کو ذکر کرتا میڈے میں ہو سکتا کیا ہو، انجن پرندے ٹکرا گئے ہوں. سب سے کامن تو یہی بات ہوتی ہے نا جو سمجھ میں آتی ہے. یا یہ ہے کہ اس کا فیول ٹینک جو ہے وہ لیک کر رہا ہو تو پھر اس کے بعد پھر بھی کریش لینڈنگ تو ہو سکتی تھی ایئرپورٹ پہ. مطلب میں گاڑی میں فرض کیا میں گاڑی میں جا رہا ہوں اور گاڑی میں جانے کو انجن خراب ہو گیا، بریک فیل ہو گئی، تو کچھ نہ کچھ تو میں کروں گا. انجن بند ہو گیا، مطلب یہ ایک اور ہوائی جہاز یہ کوئی کھلونے نہیں ہیں. ہوائی جو پائلٹس ہیں، جو پلین ہیں، ان کی انجینئرنگ وہ کوئی مستری تھوڑی ایک زبردست انجینئرز بیٹھے ہوتے ہیں پی آئی اے. یہ اس کو کیا انکوائری ہوگی، بورڈ بنے گا. وہ یاد ہے جو زندہ جل گئے تھے 70 لوگ تبلیغی جماعت کے جو ٹرین میں آ رہے تھے، زندہ جو آگ لگ گئی تھی، یہ شیخ رشید صاحب کے دور میں 1 سال کسی کو یاد ہے اس تحقیقات کا کیا بنا؟ بات تو کچھ نہیں ہوا. تبلیغی جماعت کے لوگ تھے، سلنڈر میں کھانا پکا رہے تھے، یوں کر کے ایسے یہ تھا وہ. آئی کوئی رپورٹ آج تک؟ جہاں کیوں اس میں سارے وہ اللہ رسول کا نام لینے والے تھے، اس میں کوئی ایک بیٹھا ہوتا نا جس کی کوئی ایک جان پہچان ہوتی کہیں دائیں بائیں آگے پیچھے، پوری ریل اوپر نیچے ہو جاتی اس وقت اس ملک میں. کیونکہ سادہ لوگ تھے، ریل میں ٹریول کون پوچھتا ہے، 70-80 مر گئے تھے، ختم ہو گئی بات. بات یہ ہے کہ یہ اس کو نہیں آپ کریں گے نا اس وقت. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگوں کو اس کی کیا somebody has to take the responsibility اور لوگوں کو بتائیں. نہیں کوئی ہم جہاز انسانی جانیں بھی چلی گئیں. وہ عید کا دن ہے، پرسوں سوئم، عید کے دن سوئم ہو رہا ہوگا لوگوں کا. یہ خدا کا خوف نہیں ہے اس ملک میں لوگوں کو. یعنی آپ بتائیں تو صحیح نا، کیا ٹھیک ہے ہوتے ہیں حادثے، مگر کیا یہ حادثہ ہے یا یہ ٹیکنیکل یہ غلطی ہے، کوتاہی ہے؟ 2 الگ چیزیں ہیں. کوئی سبوٹاج تو نہیں ہوا نا کہ کسی نے جہاز بم سے اڑا دی ہے، ایسا بھی نہیں ہوا ہے. آپ کو وجہ بتائیں نا مجھے اس بات کی. میں عام آدمی کوئی وجہ، مجھے جہاز میں آگ لگ گئی کیا، کیسے؟ کوئی فیول لیک ہو رہا تھا، کوئی بم بلاسٹ ہو گیا، کوئی ہائی جیک ہو گیا، کوئی ٹائر پھٹ گئے، کوئی بریک فیل ہو گئے. ایک چیز ہو سکتی ہے نا، آئی ہیو لاسٹ دا انجنس. اتنا نیچے وہ بندہ آیا ہوا ہے جہاز کو لے کے، اس نے غالباً چکا لگایا ہے دوسری سائڈ سے، پوری کوشش کی ہے اس نے اور کرت کی ہوگی. مطلب دیکھیں یہ پائلٹس جو ہوتے ہیں نا، ان کا بہت عجیب رول ہوتا ہے ان کا.
اس نے پوری بندے نے کوشش کی ہوگی کہ آبادی سے بچائے, ٹھیک ہے نا, آبادی سے اس نے بچانے کی پوری کوشش کی ہوگی. اس کے باوجود وہ جگہ جو ہے اس نے پوری کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے, لیکن انجن فیل ہو گئے تو شاید اس کے بعد وہ بہت زیادہ گھما بھی نہیں سکے جہاز کو. اتنا دل افسوس ہوتا ہے, آپ یقین کریں. وہ آبادی کے اوپر یہ جہاں پر گرا ہے جہاز, ہم نے بھی دیکھی ہوئی, بہت بڑی آبادی ہے, اس سے پہلے بہت بڑی. اس نے پوری کوشش کی ہے اس بندے نے, ان کے جو پائلٹ یا ان کے ساتھ جو بھی تھے, کہ یہ بڑی جگہ پہ نہ گر جائے. لیکن جہاز جب فریز ہی ہو گیا, اگر جو میں سمجھ رہا ہوں, ابھی ارشد ملک صاحب کی پریس کانفرنس میں دیکھتے ہیں نا کیا کہتے ہیں وہ, جو میں سمجھتا ہوں لاس دا انجن, ایک انجن ہی بند ہو گیا ہے جہاز کا, تو پھر جہاز تو نیچے جائے گا نا سیدھا. تو وہ اب مسئلہ یہ ہے, معاملہ یہ ہے کہ اس میں کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی لاہور میں چیکنگ ہوئی, یہ جہاز پرانا تھا تو کیوں اڑ رہا تھا. پی آئی نے ان خبروں میں تردید کی ہے. نہیں ایک منٹ, اچھا نیا تھا, کہہ رہے ہیں 12 سال پرانا تھا. اتنا نہیں تو پھر کیا ہوا, تو میں کیا کروں, مجھے بتائیں نا 12 سال پرانا تھا یا 50 سال پرانا تھا, کیسے گرا جہاز. مجھے تو وہ دیکھیں, یہ اوٹ پٹانگ باتوں سے جو ہے نا لوگ نہیں بہلتے. لوگ چپ ہو جائیں گے, خاموش ہو جائیں گے, لوگ اپنے پیاروں کو روتے رہیں گے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں, یہ رمضان کے اور یہ راتیں ہیں, یہ اللہ کی آہوں سے بچیں. جمعۃ الوداع نہیں, یہ دیکھیں یہ اس طرح نہیں ہوتا. جہاز نیا تھا یا پرانا تھا, پہلی بات, نئے جہاز بھی گر جاتے ہیں. اس کا کمپلیٹ مکمل معائنہ ہوا نہیں ہوا, ایک بات کریں, ہوا تو کیسے ہوا, نہیں ہوا تو کیوں, کیا اچھے خاصے انجینئرز ہیں پی آئی اے کہ وہ کیوں الاؤ کریں گے جہاز کو کہ فلائی کرو. Somebody has to take the responsibility if it's not a sabotage, if it's not a hijacking. Somebody has to take the responsibility. بھائی نیچے آگے آسمان میں بھی نہیں ہوا نا, نیچے آگے جہاز یوں گھومتے بندہ لینڈنگ کر, اس پہ کریش لینڈنگ ہو جاتی. میڈے کا مطلب ہوتا ہے it's gone, بس کلمہ پڑھ لیں سب. او بھائی یہ اور اتنا نیچے آ کے, تو بات یہ ہے کہ آئی لاس دا انجن, وہ آواز تو آ گئی ہے نا. ہم انتظار کرتے ہیں ارشد ملک صاحب اس کو کیسے بتاتے ہیں. پرندے ٹکرائے تو پرندے ٹکرا کے پرندوں والی بات ہی چل رہی ہے, اور مجھے کوئی ریزن سمجھ نہیں آ رہا اس کے علاوہ. فیول لیک ہو گیا, ٹینک میں آگ لگ گئی, وہ آئسنگ ہوتی ہے, فیول آئسنگ ہو گئی, کیا کیسے 2 انجن ایک ساتھ بند ہو گئے, فریز ہو گئے, ٹھیک ہے نا. ساتھ ہی وہ جو ہے وہ مطلب ایئرپورٹ کے پاس ایسے نہیں ہوتا. رن وے یہ رن وے, یہ جہاز ہے اور یہاں جہاز گر گیا, اور یار یہاں تک تو لانا تھا اس کو, وہ نہیں لا سکا پائلٹ, کیا ہوا ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, دوسری جانب ایک اور مسئلہ آج کل کورونا کا. آج سب سے زیادہ اموات ہوئی ہیں, 40 سے زائد اموات پاکستان میں ہوئی ہیں, لیکن کوئی ابھی تک قومی پالیسی حکومت کی جانب سے 50 سے زیادہ, 50 سے زیادہ کوئی قومی پالیسی ہمیں نظر نہیں آئی. پالیسی تو دیکھیں, دو چیزیں ایک ساتھ ہیں نا, 2 چیزیں ایک ساتھ چلانی ہیں. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آج ہو گئے ہیں تقریباً 50,600, اس کو 51,000 ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اچھا 51,000 اور 8 سے 10 دن کی ہمارے پاس چل رہی ہے ڈبلنگ ڈیٹ. ٹھیک, یعنی اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے, فضل کرے. لیکن ہم تو ڈیٹا کے اوپر سامنے دیکھ کے بات کر رہے ہیں اور ڈیٹا ہی صحیح چل رہا ہے. اللہ نہ کرے آج سے 10 دن کے بعد, اور یہ اس وقت ہم بات کر رہے تھے جب یہ ہمارا لاک ڈاؤن ہو گیا تھا. لاک ڈاؤن سے پہلے آپ یاد کریں اپریل میں تو ہر دوسرے دن تیسرے دن ڈبل ہو رہے تھے کیسز. لاک ڈاؤن کے بعد ہمارا جو ٹائم تھا ڈبلنگ کا وہ چلا گیا تھا 10 سے 11 روز. اچھا اب ہمارا ہے 10 سے 11 روز, اب لاک ڈاؤن ختم ہو گیا دوبارہ, ٹھیک ہے. لاک ڈاؤن ختم ہو گیا تو اللہ کرے کہ ہمارا 8 سے 10 دن یا نہ ہی آئے کوئی ڈبلنگ ڈے, لیکن ہمارا ڈبلنگ ڈے اب کم ہو گیا ڈیٹا کے مطابق, سائنس کے مطابق. تو اب جب ڈبل ہوگا تو 10 دن بعد اگر ہو رہا تھا, 14 دن بعد ہو رہا تھا, تو یہ 50,000 سے 1 لاکھ ہونا تھا. تو اب ڈبلنگ ڈے اگر شارٹ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اب ڈبلنگ ڈیٹ جو ہے, دیکھیں ہم جب سنتے ہیں نا ڈبلنگ, ڈبل ہونا, تو بڑا آسان لگتا ہے, بڑا کچھ نہیں ہے یار, 1 سے 2 لوگ ہو گئے, 2 سے 4 ہو گئے, 4 سے 8 ہو گئے, 8 سے 16 ہو گئے, 16 سے 32 ہو گئے, نیچے رہتا ہے. جب یہ پہنچتے ہیں نا 50,000, تو 50,000 جب ڈبل ہوتے ہیں نا 5 دن میں تو بنتے ہیں 1 لاکھ, یا 10 دن میں یا 11 دن میں وہ بنتا ہے 1 لاکھ. اور پھر اس کے بعد وہ جب ڈبل ہوتے ہیں نا تو ایک ہفتے میں 10 دن میں بنتے ہیں 2 لاکھ, اور پھر بنتے ہیں 4 لاکھ, اور پھر بنتے ہیں 8 لاکھ. یہ اس طرح ڈبلنگ ریٹ ہے اس کا. جو ہم ایک
2 महीने 3 महीने से तो चीखे रहे ना इस प्रोग्राम में कि जून तक ये पीक आएगी और ये सारा होगा जून में, और उस वक्त बात हो रही थी जब ये अभी पीक नहीं आई, अभी पीक नहीं आई। दोनों चीजें एक साथ चलानी है। मुल्क को अब लॉकडाउन में नहीं डाल सकते, मुस्तकिल नहीं डाल सकते, आप डाल ही नहीं सकते क्योंकि आपकी मईशत बैठ जाएगी। आपने मईशत, अच्छा कोई ऐसी किताब नहीं है, देखिए ये जितनी होते हैं ना हमारे जो माहिरीन माशियात होते हैं, वो हमेशा जब उनसे कहते हैं ना आप फोरकास्ट करें या आप ये बताएं कि क्या होगा, क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी क्या, पाकिस्तान की मईशत कैसे जाएगी, अमेरिका की मईशत का क्या हाल होगा, आप बताएं कि इंडिया की मईशत कैसी होगी, बरतानिया की कैसी होगी, तो उनके पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ किताबें होती हैं, कोई फॉर्मूले होते हैं, वो कोई रूल्स होते हैं जो माजी के ऊपर, माजी को देखते हुए उन्होंने, ग्रेट डिप्रेशन आया था तो कैसे हुआ था, उसके रिसेशन आया था तो कैसे होता, वो उन फॉर्मूलों के साथ फिट करते हैं हर चीज को और आगे पेश करके फोरकास्ट कर देते हैं। दुनिया की तारीख में, तारीख इंसानी में ऐसा कभी नहीं हुआ, और खासतौर पे ये जब से नए माशी निजाम आए 200-300 साल पहले से या उससे पहले भी, कि जब ऐसी सूरत हाल हो जिसके बारे में कोई फॉर्मूला या कोई मॉडल ना हो आपके पास, और उसको देख के आप कोई फोरकास्ट ना कर सकें कि ये वायरस कब खत्म होगा। ऑक्सफोर्ड के अंदर जो रिसर्च हो रही थी, जिसमें ये कहा जा रहा था, जो ऑक्सफोर्ड की रिसर्च थी और काफी सारी दुनिया की नजर थी उसके ऊपर, उसमें वहां पर जो रिसर्च हो रही है वो इंटरेस्टिंग इसलिए थी कि वहां पर यह था कि एंटीबॉडीज शायद जल्दी आ जाएंगी। लेकिन अभी मैं थोड़ी देर पहले वो देख रहा था, उनकी तरफ से कोई बहुत ज्यादा अच्छी रिपोर्ट नहीं आई ऑक्सफोर्ड से। वो जो आईजीजी जो ऑक्सफोर्ड की ये बड़ा कीजिए, हाँ ये अमेरिकी, न्यूयॉर्क को बता देता हूं पहले, इसको तो बड़ा करेंगे प्लीज। ये न्यूयॉर्क में जो उनकी रिसर्च आई है रॉकफेलर यूनिवर्सिटी की, वो कह रहे हैं कि जो सेहतमंद होने वाले लोग हैं, सेहतमंद होने वाले वो लोग जो हॉस्पिटल नहीं गए, यानी इसका मतलब है कि वो लोग जो सीरियस नहीं थे, उन लोगों में किलर एंटीबॉडीज ही नहीं बनी, यानी वो पॉजिटिव रहे। यानी हमारा जो एक थ्योरी है ना हर्ड इम्यूनिटी, उसको अब अभी तो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं ना सारे, इतना ज्यादा डॉक्टर्स ने, और वो तब्दील नहीं हुई चीजें जितना इन दिनों में हुई हैं। अब वो कह रहे हैं कि जी वो उनका रिस्पांस आया, रॉकफेलर यूनिवर्सिटी का ये पेपर है, वो कह रहे हैं कि जो बहुत ज्यादा सीवियर हुए हैं, बहुत ज्यादा जिन यानी सीरियस पेशेंट्स हैं, उनके अंदर एंटीबॉडीज बनी है, लेकिन जो आम पॉजिटिव लोग थे, यानी हर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट कि जी पॉजिटिव होंगे, एंटीबॉडीज बन जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगे, वो इस रिसर्च के मुताबिक नहीं है। अच्छा, इसी तरह से दूसरी जो रिसर्च ऑक्सफोर्ड की रिसर्च आई है, वो ये कह रहे हैं कि जो सेहतमंद मरीज हैं उनके अंदर जो बहुत ज्यादा नजर थी वहां पे वैक्सीनेशन के हवाले से, वो रिपोर्ट इनिशियल उनके रिजल्ट्स फिर ऊपर बहुत अच्छे आ गए थे पिछले हफ्ते, इस हफ्ते फिर वो दोबारा कल जो आए हैं फिर नीचे चले गए हैं। वो कह रहे हैं आईजीजी एंटीबॉडीज इम्यूनिटी जो है वो पहले तो बहुत ज्यादा नजर आई थी हमें एंटीबॉडीज बनती हुई, लेकिन अब कम नजर आ रही हैं। ये उसका रिसर्च पेपर है दूसरा जो आज का है, और ये मैं इसीलिए लिंक साथ इसके जोड़ रहा हूं ताकि लोग इसको देख लें। पहले बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए थे और उसके बाद वो कह रहे हैं कि एंटीबॉडीज जो है वो तेजी के साथ उनके अंदर आईजीजी एंटीबॉडीज और टी सेल्स और ये सारे कम होने शुरू हो गए। अच्छा, ले तो इसका मतलब मायूसी नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपने एक चीज के साथ रहना है। ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेक ले लेते हैं। अच्छा, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करते हैं कि रहना है तो कैसे रहना है। पाकिस्तान के अंदर वो कर्जा रिपोर्ट भी आ गई, आपको पता है ना, शुगर रिपोर्ट के साथ कर्जा रिपोर्ट भी, उस हवाले से भी आपसे मजीद बात करेंगे ना। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, शुगर इंक्वायरी कमीशन में भी वफाकी वजीर असद उमर साहब और मुशीर तिजारत रजाक दाऊद साहब के जो जवाबात थे उनको गैर तसल्ली बख्श करार दे दिए कमीशन ने, जबकि आपने ब्रेक से पहले बात की कि कर्जा इंक्वायरी के हवाले से भी एक और रिपोर्ट सामने आ रही है, उस हवाले से बताइए। देखिए, पहले तो मैं जरा इस पे आऊँ ना कि ये जो इसका कोई मईशत का मॉडल नहीं है, यानी हम हर रोज ये है कि कोई ना कोई, हम ऐसा कभी हुआ नहीं है, मतलब माशी मॉडल जितने भी बनते होते हैं, एक्सपोर्ट्स इतनी होंगी, इंपोर्ट्स ऐसे होंगी, इतना होगा, जीडीपी ऐसे बढ़ेगी, ये ऐसे होगा, ऐसा कभी हुआ नहीं है इससे पहले। इतने अरसे के अंदर ये टारगेट अचीव हो जाएगा, टैक्स लग जाएंगे, ऐसे भी हुआ नहीं है कि आप ओपन एंडेड छोड़ दें कि जी आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। तो इसलिए माशी मॉडल जो है वो कामयाब नहीं हो पा रहे। और सबसे जो अजीब बात हुई है जी, वो खबर आ रही है स्वीडन से। अच्छा, अब स्वीडन में जैसा कि हमें पता है कि स्वीडन ने क्या किया था, पूरी दुनिया एक तरफ थी
اور سویڈن نے لاک ڈاؤن نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا تھا ہم لاک ڈاؤن نہیں کریں گے, ہم سوشل ڈسٹینسنگ کے اوپر کام کریں گے. اور جب اٹلی کے اندر ہم بات ہو رہی تھی, ہر جگہ ہو رہی تھی, تو سویڈن کھلا ہوا تھا. اب جناب اس کو بڑا کیجیے گا پلیز. اب جناب یہ آیا ہے کہ سویڈن کی جو حکمت عملی تھی بیک فائر ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اور ان کی اسٹریٹجی بیک فائر ہو گئی ہے, اور بدترین معاشی بدحالی کی طرف سویڈن جا رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ملک کی معیشت اکیلی نہیں ہوتی, وہ باقی یورپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. وہ ان کا تھا نا ہر امیونٹی ڈیولپ ہو جائے گی تو بڑے عمر کے لوگوں کو اندر رکھیں, باہر نہ لائیں, باہر نوجوان گھومتے رہے. اور جو 12 مئی سے لے کے یہ ابھی 20, 21, 22 مئی تک جو ان کا ڈیٹا ہے, وہ یورپ کے اندر اوسطن 3 ملین, ان کی تعداد کم ہے ابھی بھی اموات کی, 3000 کچھ اموات ہوئی ہیں سویڈن میں, لیکن جو اوسطن ہے پر ملین وہ ان کی بڑھ گئی ہے, وہ پہنچ گئی برطانیہ کے پاس. اچانک وہ لوگ ان کی ڈیتھ ہونی شروع ہو گئی ہے, وہ جو لوگ پہلے نارملی ایسمپٹومیٹک گھوم رہے تھے یا کوئی, اور ساتھ ہی ان کی جو اکانومی بیک فائر ہو گئی ہے اور وہ ریسیشن کی طرف جا رہا ہے. سویڈن ریسیشن کی طرف جا رہا ہے. اچھا, اب اس میں پاکستان کے بارے میں ایک عجیب سی بات ہے, بہت ہی عجیب سی بات. پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ پہلے ہی سلو تھی, معیشت پہلے ہی خراب تھی, ٹیکس کی کوئی پالیسی بن نہیں پا رہی تھی. آپ کو پتا ہے باہر سے ہم نے پیسے لے لیے تھے, اس کو ڈالا ہوا تھا ذخائر اپنے بڑھانے کے لیے. مختلف ملکوں نے ہاٹ منی ڈالی ہوئی تھی یہاں پہ, سرمایہ کاروں نے وہ پیسہ کھینچنا شروع کر دیا تھا. اور ہمارے بارے میں بڑی بری, ہمارا جو سال ختم ہوتا ہے یہ جون سے جولائی ایسے شروع ہوتا ہے نا, ہمارا جنوری دسمبر والا حساب نہیں ہوتا, جون جولائی اس طرح ختم ہوتا ہے نا معاشی سال جو ہوتا ہے. تو معاشی سال کے بارے میں بہت ہی بری جو ہے وہ پریڈکشنز تھیں اقوام ان کی آئی ایم ایف کی, اور وہ آئی ایم ایف کی خاص طور پہ یہ کووڈ آنے کے بعد. اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے, جو خسارہ ہے, وہ بہت زیادہ ہو جائے گا, $4.5 بلین ہو جائے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان نے ان کے اندازوں کو غلط ثابت کر دیا. اب اور کوئی ماہر معاشیات اگر اس پہ صحیح بتا دے تو لیکن جو میں نے کیلکولیٹ کیا ہے, پاکستان اس ٹارگٹ کو, وہ جو انہوں نے رکھا تھا کہ پاکستان کو اتنا ہوگا, 1-2 مہینے اگر گزار لیے نا, یہ مئی اور جون رہ گئے نا, اللہ تعالیٰ خیر کرے. اس میں معیشت دیکھیں, معیشت آپ کی بند رہی ہے, آپ کی ایکسپورٹس نہیں ہوئی, آپ کے ملک سے کچھ بھی نہیں کیا, ساری دنیا بند تھی تو کیا جاتا, ٹیکسٹائل کیا جاتی, کیا ٹریول ہی بند ہو گیا سارے جہاز کھڑے ہیں اپنی جگہوں پہ, تو کیا جانا تھا. اس کے باوجود جو ہماری جو آئی ایم ایف نے بات کی تھی کہ جہاں پہ جون تک ہمارا خسارہ ہوگا, ہم وہاں پہ نہیں ہیں, ہم اس سے بہت بہتر ہیں. یعنی اس اندازے کے مطابق ہمیں جہاں مئی میں ہونا چاہیے تھا, ہم اس سے بہت بہتر ہیں. یعنی اگر ہم 1 مہینہ اگر کھینچ لیں, دیکھیں ریسیشن, میں نے آپ سے کہا تھا نا ریسیشن کیا ہوتا ہے, کل بھی بتایا تھا کہ اوپر گروتھ نیچے جائے, اور میں نے کہا تھا پاکستان میں ریسیشن جو ہے وہ صرف ایک دفعہ آیا آج تک, وہ 1952 میں آیا. پاکستان کی معیشت کتنی خراب رہی ہے. جب سقوط ڈھاکہ ہوا تو اس ریسیشن نہیں آیا. جب 1965 کی جنگ ہوئی تو ریسیشن نہیں آیا پاکستان میں, معیشت چلتی رہی. یہ کمال دیکھیں آپ, پاکستان میں ریسیشن نہیں آیا. اس کے بعد ماشاءاللہ لگ گئے, حکومتیں گر گئیں, آ گئیں, چلے گئے, یہ ہوا وہ ہوا, ریسیشن نہیں آیا. جو خاص یعنی معیشت کے جو ہے نا اس کے نیگیٹو چلی جائے گروتھ. اب جناب انڈیا میں پہلا ریسیشن آیا ہے 57-58, ہمارا 52 میں آیا ہے. دوسرا آیا ہے 65-66, تیسرا ہے 72-73, چوتھا ہے 79-80. 4 بار ڈاکٹر, 4 دفعہ ان کا ریسیشن آیا. اچھا, ان کی اکانومی بڑی ہم سے. میں نے کہا نا دیکھیں, اب اس کے اوپر ایک بہت سے مختلف لوگ بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی مثال کے طور پہ یہ اگر بیس لائن ہے, یہ 0 ہے, یہ اس کو بیس لائن لے لیں آپ, تو اگر اوپر گئے ہیں تو آپ گروتھ ہو رہی ہے, اوپر گئے اور گروتھ ہو رہی ہے, اور گروتھ ہو رہی ہے, اور اس سے نیچے آ گئے تو ریسیشن ہو گیا. دیکھیں زیادہ لمبا ہو گیا 6 مہینے کے لیے. لیکن بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں سے اب اتنا اوپر تھے اور اتنا اوپر سے یہاں آ گئے ہیں آپ, تو یہ بھی ریسیشن ہے. لیکن اس کو نہیں مانتی ڈکشنری, اس کو نہیں مانتی جو معیشت جو ان کی ڈیفینیشن, اور یہاں سے یہاں بھی آ گئے تو ریسیشن نہیں ہے. تو ہم یہاں سے یہاں, یہاں سے یہاں, یہاں سے یہاں تو آتے رہے ہیں پچھلے 52 سالوں میں, نیچے نہیں گئے. مائنس میں انڈیا جا چکا ہے, اور وہ پراپر ڈیفینیشن 6 مہینے سے زیادہ.
ٹھیک ہے، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے بطور قوم کہ ہم نے کووڈ سے کیسے نپٹنا ہے. اگلے دنوں میں اب کووڈ پھیل رہا ہے اور اس طرح پھیل رہا ہے جیسے ہوا میں اسپرے کر دیتے ہیں نا آپ, یہ مارکیٹوں میں آپ سمجھے اسپرے ہو گیا ہے. 50,000 لوگ جو ہیں وہ آگے کانٹیکٹ کر رہے ہیں, یہ ادھر ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ خیر کرے. ایس او پیز کو بھی جہاں تک کر سکتے ہیں کریں. لوگوں کو اب آپ لوگ عید گزر جائے خیریت سے. ہمارا کام ہے کہ یہ بتانا, اور معاشی پہیہ بھی چلا ہے نا کسی طرح بھی, لوگوں یہ بھی تو معیشت بھی تو چل رہی ہے نا. لوگوں نے کپڑے سیے ہوئے تھے, کپڑے اس کے بعد بک رہے ہیں, لوگ کھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. لیکن اس کو بھی نظر میں رکھیں, صحت کو بھی معیشت کو بھی ذہن میں رکھیں, اور دونوں چیزیں ذہن میں رکھ کے آگے چلیں. صحیح, آپ سے مزید بھی حوالے سے بات کریں گے. اب آپ آ جائیں شوگر. جی شوگر انکوائری کمیشن. نہیں قرضے معاف کروائے ہوئے ہیں, وہ بھی تو لسٹ آ گئی ہے. آپ سے مزید بات کریں گے, سیاسی معاملات پر بھی اس حوالے سے آپ سے بات کریں گے. ناظرین بریک لے لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, بریک سے پہلے آپ نے شوگر انکوائری کمیشن کی رپورٹ کے حوالے سے بھی بات کرنی تھی, اور قرضہ رپورٹ پر بھی آپ. یہ جو 2008 سے لے کے 2018 تک قرضے لیے ہیں جی, وہ غیر ملکی قرضے اور مقامی قرضے, اور جو حسین اثر صاحب کو رپورٹ کہا گیا تھا کہ وہ جو ڈپٹی چیئرمین ہیں نیب کے, زبردست ان کی پرسنالٹی, انہوں نے جو تحقیقات کی ہیں اس میں ایف بی آر, ایم آئی, آئی ایس آئی, ایف آئی اے, یہ سارے اس میں ادارے موجود ہیں. اب 2008 سے لے کے 2018 تک 2,400 ارب روپے کے قرضے لیے ٹوٹل. آپ کو پتا ہے نا, ہم سود میں ہی مر جاتے ہیں, جو ہم کماتے ہیں وہ سود میں اتر جاتا ہے سارا. اچھا, اور اس میں 1,000 ارب روپیہ اس میں کھایا گیا. صحیح, کک بیکس لیے, کرپشن لیے, اکنامک ڈویژنز کے 13 سیاسی خاندانوں کے نام آ رہے ہیں, بیوروکریٹس آ رہے ہیں, یہ جو ڈیولپنگ اتھارٹیز ہیں بڑی بڑی, انہی پروجیکٹس کے لیے پیسہ لیتے ہیں نا باہر سے. اور اس میں جو ہے وہ 100 صفحات کی یہ رپورٹ ہے, اور اس میں یہ سیف سٹی میں بھی کھا گئے ہیں پیسہ, یہ میٹرو جو بنی ہے اورنج لائن اور یہ ساری اس میں کھا گئے ہیں, K4 کراچی کے اندر کھا گئے ہیں. یہ سیف سٹی دیکھیں نا کہ آپ یہ کیمرے کچھ بھی کسی نے کچھ نہیں چھوڑا 2008 سے لے کے 18 تک. اور اس میں یہ قرضے جو ہیں وہ پیسہ ہے جو پبلک کو نقصان ہوا. 1,000 ارب روپیہ لوگوں کی جیبوں سے گیا ہے, جیسے شوگر میں گیا ہے نا, ادھر گیا ہے. یہ وہ پیسہ ہے جو باہر کے ملکوں سے لے کے اور باہر کا باہر ہی ٹرانسفر ہو گیا. اور بلو آئیڈ لوگوں کو بٹھایا گیا ہر جگہ. لیکن اس میں جو یہ تو سارا ہوا ہے نا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ, لیکن اس کے درمیان میں بی آر ٹی بھی آ رہی ہے. جی, بی آر ٹی جو ہے اس کا وہ بھی 30 ارب سے سٹارٹ ہوا تھا, 75 تک وہ پہنچ گیا, وہ بھی اس میں ڈالا ہوا ہے انہوں نے اس رپورٹ میں. اور نندی پور بھی ہے, نندی پور بھی ہے. اور نندی پور جو ہے وہ 84 سے 500 ارب ہو گیا. اور نندی پور ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کی شخص ہم اس میں رہنما ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ اب ایک یہ رپورٹ ہے, ایک وہ شوگر رپورٹ ہے, ایک وہ ادویات رپورٹ ہے, ایک آئی پی پیز رپورٹ ہے. رپورٹوں پہ رپورٹیں آگے عمران خان صاحب نے منطقی انجام تک تو نہیں پہنچ سکے یہ رپورٹ. یہ عمران خان صاحب نے یہ جو شوگر کی رپورٹ ہے نا, اس کو تو کرنا ہوگا اکراس دا بورڈ. ٹھیک ہے, اس میں جو بھی آ رہا ہے یہ عمران خان صاحب انیشیٹو لیں. رپورٹ تو پڑی رہے گی نا اس کے پاس, رپورٹ پہ ایکشن تھوڑی ہوتا ہے, ایکشن تو عدالت میں آپ کہیں گے. عمران خان صاحب گئے تھے, پھر پاناما لے کے کوئی گیا تھا نا, پھر عدالت میں تو عمران خان صاحب اس کو حکومتی سطح پہ انیشیٹ کریں کہ یہ رپورٹ ہے, اور عدالت جو ہے اس کا فورینسک بھی آ گئی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ عدالت اس کے اوپر ایک تحقیقات کرے. لیکن ڈاکٹر صاحب اپوزیشن نے اس چینی رپورٹ کو گمراہ قرار دے دیا ہے, کہا ہے کہ بچانے کی کوشش کی گئی ہے. دیکھیں نا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بحران پچھلے سال آئے, تو ہمارے 5 سال میں تو بحران ہی نہیں آیا, ہم کھاتے رہے پیتے رہے جو بھی رہا, بحران تو نہیں آیا. بحران تو آیا ابھی, اور جب ابھی بحران آیا تو یہ رپورٹ 1 سال کی بننی چاہیے تھی. بحران تو اس وقت نہیں آئے. ان کا یہ پوائنٹ, وہ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ نے 5 سال کا ایڈ کر لیا, 10 سال ایڈ کریں تو پیپلز پارٹی 50 سال ایڈ کر لیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں جوڑنے کے لیے, ہمارے سے تعلق نہیں تھا, بحران آپ کے وقت میں آیا, آپ نے ہمارے اس میں کھینچ کے ہمیں بھی ڈال دیا بیچ میں. بات سر یہ ہے کہ اس میں ادھوری رپورٹ ہے. اس کو ایک تو, اور دوسری بات یہ کہ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ جو اپنے دور کی بنائی ہوئی رپورٹس ہوتی ہیں نا, وہ عجب رخ پہ چلی جاتی ہیں بعد میں. یہ واجد ضیاء اور اس طرح کی جو شخصیات ہیں نا, جو بالکل وہ کہتے ہیں نا, جو اسٹوڈنٹس نعرہ لگاتے تھے, نہ جھکنے والے نہ بکنے والے, اس طرح کی جو پرسنالٹیز ہیں نا, اسٹریٹ کام کرنے والے لوگ, یہ پھر بالکل سیدھا جاتے ہیں. رپورٹ بنا لی نا, بہت کچھ ان کے سامنے آ گیا. یہ دوسری قرضہ والی جو رپورٹ ہے اتنی امپورٹنٹ ہے کہ باہر سے قرضے لے کے یہاں پہ کرپشن میں کھا گئے. ادھر ادھر ہی ہوں گے نا, کہیں ادھر ہی بیٹھے ہوں گے نا, پکڑ کے کیوں نہیں نکلواتے پیسہ, اور پبلک کو کیوں نہیں دیتے؟
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین میرا خیال ہے عمل درآمد کا وقت آ گیا. اب رپورٹیں کافی ہو گئی ہیں. ٹھیک ہو گیا. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے نائلہ علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جی ڈاکٹر صاحب اپنے دوستوں رشتہ داروں کو نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.